अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के दरमियान एक दफ़ा फिर लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है और अचानक से दो के लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर के ऊपर अभी तक जंग बंदी तो मौजूद है, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरीके के बयानात दोनों मुल्कों के रहनुमाओं की तरफ से सामने आ रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि जो ताल्लुकात हैं वो एक दफ़ा फिर कशीदा होने जा रहे हैं। इनफैक्ट कशीदा तो कई अरसे से हैं ही। लगता है कि ये जो कशीदगी है इसमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो जायज़ा लेंगे कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, कि आखिर क्यों एकदम से दोनों मुल्कों की तरफ से, ख़ास करके पाकिस्तान का अगर बयानिया देखें तो उनकी तरफ से एक बहुत टफ पोजीशन अभी ली जा रही है। ख़ास करके अगर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान देखें और उसके अलावा जो पहले भी वज़ीर दाखिला हों या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हों हिना रब्बानी खर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो एक चीज़ बड़ी वाज़े नज़र आ रही है कि पाकिस्तान का भारत के हवाले से जो कुछ अरसे से खामोशी थी, उसमें जो बयानात की हद तक अब आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक पॉलिसी के तहत भारत को काफ़ी उस पर तनकीद कर रहा है। लेकिन सबसे पहले जायज़ा लेते हैं कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बयान दिया, वो न्यूयॉर्क में यूएन का सलामती काउंसिल का जो स्पेशल सेशन था वो अटेंड करने वहाँ पे गए। और ज़ाहिर है कि ऐसे फोरम्स पर अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान और भारत के जो वज़राए ख़ारजा हैं या जो बाकी रहनुमा हैं उनके दरमियान अक्सर अल्फाज का या जो बयानात का इस तरह का तबादला होता है और एक दूसरे पर वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं। लेकिन जो बात मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड भी थी और बहुत ज़्यादा गैर मामूली थी, कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क में ये कहा, बल्कि तशबीह दी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, कि वो बुचर ऑफ गुजरात हैं। ये वही बुचर ऑफ गुजरात हैं जिनको कुछ अरसा पहले तक, जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हुए थे भारत के, तो उनको पाकिस्तान, उनको इनफैक्ट यूएस आने पर उन पर पाबंदी थी और बुचर ऑफ गुजरात का उन्होंने उनको नाम दिया। और ज़ाहिर है कि उसका जो एक रीज़न है कि 2002 में जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे, तो उस वक्त वहाँ पर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फसादात हुए, जिसके नतीजे में कहा जाता है कि 2000 के करीब मुसलमान जो हैं उसमें जहाँ भाग हुए। और उसमें ये कहा जाता है कि उस वक्त की जो मोदी सरकार थी, जो वज़ीर आला थे, उनको पुष्ट पनाही हासिल थी। वो जो लोग हमले कर रहे थे और जो वहाँ पर पुलिस थी और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने मुसलमानों को बचाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के बाद इंडिया में हमने देखा कि पाकिस्तान का जो सिफारत खाना है दिल्ली में, वहाँ पे बीजेपी के कुछ लोगों ने वहाँ पे मुजाहरे किए और बिलावल भुट्टो के जरदारी के इस बयान की मजम्मत की। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान क्यों दिया? एक तो इससे पहले जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं एस जयशंकर, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जहाँ पे वो एक इजलास हो रहा था और उसके बाद भी पाकिस्तान के ऊपर जैसे भारत एज़ यूजुअल तनकीद करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का एक मरकज़ है। और उन्होंने ज़िक्र किया कि उसामा बिन लादन अलकायदा के जो रहनुमा थे वो पाकिस्तान में पाए गए। और उसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की। और इस तनकीद के जवाब में फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया। लेकिन इस इवन बयानात से पहले भी अगर आप देखें तो एक हफ्ते के दौरान हमने देखा कि वज़ीर दाखिला ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पिछले साल लाहौर में जौहर टाउन में जो एक वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, जो कि हाफिज़ सईद की रिहाइशगाह से थोड़ा ही दूर था, तो उसमें पाकिस्तान ने ये अब इल्ज़ाम आयद किया। इससे पहले भी पाकिस्तान ये कह चुका था, लेकिन अब कहता है कि पाकिस्तान के पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस हैं कि इसमें भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो मुलविस थी। और इसके अलावा फिर हमने देखा कि हिना रब्बानी खर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ जौहर टाउन बल्कि इससे पहले बहुत से ऐसे वाक़यात जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हुए हैं, इसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो मुलविस है। और इस सिलसिले में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को डोसियर भी दिया है। अब सोचने वाली ये बात है कि अचानक से क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान माजी में भी ये इल्ज़ाम लगाता रहा है, लेकिन कुछ अरसे से एक स्टेटस को था, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर
ایک جنگ بندی تھی، اگر تعلقات میں کوئی بہتری نہیں تھی تو کم از کم دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے بیانات بھی نہیں دے رہے تھے. لیکن اچانک سے یہ بیانات پاکستان کی طرف سے اور پھر بھارت بھی اس کا جواب دے رہا ہے، کیوں آنا شروع ہوئے؟ اب اس کی دو وجوہات ہیں. ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہو یا بھارت کے حوالے سے جو بھی ہماری پالیسی ہو، تو اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا مرکزی کردار ہے. کچھ لیجٹمیٹ ان کے انٹرسٹ بھی ہیں نیچرلی. تو یہ جو آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی ہے، تعیناتی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 سال جنرل باجوہ پاکستان کے آرمی چیف رہے اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف تعینات ہوئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ان کا پہلا جو دورہ تھا وہ آرمی چیف تعینات ہونے کے بعد انہوں نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کے برعکس، جنرل باجوہ کے برعکس، انہوں نے ایک سخت بیان وہاں پہ دیا اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور یہ جو بھارت کے اندر حالیہ دنوں میں کچھ جو ان کے جرنیل تھے جو بیانات دے رہے تھے کہ وہ آزاد جموں کشمیر پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو اس تناظر میں انہوں نے بڑا واضح کیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی ایسی کارروائی جو بھارت کرے گا اس کا منہ توڑ جواب دے گا. اور انہوں نے ری ایٹریٹ کیا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ نہ صرف کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق بلکہ جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق حل ہونا چاہیے. اور یہ موقف قدرے مختلف تھا اس موقف سے جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، کیونکہ وہ ایک کوشش کرتے رہے جب تک وہ آرمی چیف رہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. بیک چینل ڈپلومیسی بھی رہی اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ فروری 2021 میں دونوں ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی بھی ہوئی، جو جنگ بندی اب تک بھی قائم ہے. اب آرمی چیف کی تعیناتی یا تبدیلی کے بعد اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے انڈیا کی طرف، اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جنرل عاصم منیر کو جانتے ہیں وہ بڑا واضح ہیں اس حوالے سے کہ ان کی جو اپروچ ہے ٹورڈز انڈیا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے جنرل باجوہ کے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک اپولوجیٹک رویہ ہے، اور پاکستان اگر اس طرح سے منتیں کرتا رہے گا بھارت کی کہ جی وہ مذاکرات کریں اور کشمیر پر مذاکرات کریں یا اس طرح حل کریں، تو شاید بھارت اس کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرے گا. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ایک دم سے اگر آپ دیکھیں تو جو ریٹرک ہے پاکستان کی طرف سے، جو بھارت کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس پر بہت واضح بیانات سامنے آ رہے ہیں. اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کیونکہ جو اسیسمنٹ کی گئی ہے اور جو موجودہ گورنمنٹ بھی تھی دو کہ یہ سمجھا جاتا تھا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو شامل ہیں جماعتیں، یہ ماضی میں کوششیں کرتی رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، اور یہ کوششیں بھی کرتی رہی ہیں. تو ان کی طرف سے اس طرح کے سخت بیانات آنا یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جب گورنمنٹ بھی آئی تو شاید توقع یہ کی جا رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جتنے بھی کشیدہ ہوں کہ بیہائنڈ دا سین کو بات چیت چل نہ رہی ہو. لیکن باوجود پاکستان کی کوششوں کے، جو میری اطلاع ہے، جو میری معلومات ہیں، اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے بھی اور اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوششیں ہو رہی تھیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جائے. لیکن پاکستان کو بھارت کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا. اور باوجود اس کے کہ پاکستان ایک کوشش کرتا رہا، اس میں کچھ دوست ممالک تھے اور بھی جو لوگ وہ چاہتے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم ہو، لیکن وہ جو پالیسی تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی، اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ آف کورس لائن آف کنٹرول پر جو سیز فائر ہوئی. ادر دین دیٹ نہ تو دونوں ملکوں کے درمیان کوئی مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی اسٹیپ لیا گیا، نہ جو پاکستان کوشش کرتا رہا کہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت بھارت نے 5 اگست 2019 کو ختم کی تھی اس حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کرے کہ جس سے ایٹ لیسٹ ایک گراؤنڈ بنے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں تعلقات کو بحال کر سکیں اور مذاکرات کی طرف جا سکیں. تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پالیسی کو ریویو کیا گیا، اور اس کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان کم از کم اس نتیجے میں پہنچا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ بھارت جو ہے موجودہ صورتحال میں پاکستان کو کسی بھی قسم کی کنسیشن دے گا. اگر ہم مذاکرات کی راگ الاپتے رہیں گے تو بھارت نے اس کو رسپونڈ نہیں کرنا. اور دوسری یہ بھی پاکستان جانتا ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، تو بھارت کبھی بھی پاکستان کو اس موقع پر کوئی کنسیشن نہیں دینا چاہے گا. یہ بھی پاکستان کی اسیسمنٹ ہے، اور ایسے موقع پر پاکستان سے وہ کبھی بھی بامقصد مذاکرات نہیں کرے گا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب پاکستان نے جو جنرل باجوہ کے دور میں
ایک پالیسی اپنا رکھی تھی مفاہمت کی کہ اس میں کم از کم بیانات کی حد تک اگر آپ دیکھیں، ویسے تو آف اینڈ آن کشمیر ہو، باقی معاملات ہوں، اس پر بیانات ضرور آتے تھے، لیکن ایک کوشش ضرور کی جا رہی تھی کہ کم از کم جو تعلقات ہیں وہ اس نہج پر نہ جائیں کہ مزید اس میں کشیدگی میں اضافہ ہو۔ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں جنرل باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو پی ایف جو کاکول میں ایک گریجویشن سیریمنی سے خطاب کیا، تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو اپروچ تھی ٹورڈز انڈیا وہ ریکنسلیٹری تھی، اور یہ پہلے بھی اس طرح کے بیانات دیتے رہے کہ ماضی کو بھلا کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، لیکن ان کے ان بیانات کی وجہ سے اور جو بیہائنڈ دا سین کوششیں ہوتی رہیں، پاکستان کو اور جو موجودہ جو قیادت ہے عسکری اور سول، ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اب ایک شفٹ کلیئرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ یہ کھیل رہا ہے، اور انہوں نے یہ جو سخت بیانات ہیں اور جو موقف ہے وہ اپنایا ہے بغیر، اور پاکستان کا خیال ہے کہ ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا۔ اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ دو رائے ہو سکتی ہیں، تنقید بھی ہو سکتی ہے کہ آخر اس پالیسی کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پر جب افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور بھارت کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات مزید کشیدہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا اس کو نقصان ہوگا۔ لیکن نیوردلیس جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں، پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں، ان کا شاید یہی خیال ہے کہ کافی عرصے تک پاکستان کی جو اپروچ رہی ہے، ہم مذاکرات کہتے رہے ہیں اور بھارت نے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا، تو شاید اٹ از ٹائم کہ ہم تھوڑا سا اپنی جو پالیسی ہے اس کو ریویو کریں اور تھوڑا سا اوفینسو ہوں، اور ان کے بقول اگر بھارت پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہا ہے تو اس پر پاکستان کو بالکل بھی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھل کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ جو مغرب ہے اور خاص کر کے طاقتور ممالک ہیں، ان کے بھارت کے ساتھ اہم اقتصادی اور معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ ایون کہ بہت سے دوست جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، وہ بھی بھارت پر کھل کر تنقید نہیں کرتے، وہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا باقی ان کی پالیسیز ہیں، لیکن نیوردلیس پاکستان کا یہ خیال ہے کہ شاید اگر جو ماضی کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو ذرا تھوڑا سا اب فرنٹ فٹ پر کھیلنا چاہیے، کیونکہ بھارت اگر پاکستان کے جو پیس اوورچرز ہیں یا بیہائنڈ دا سین جو بھی کوششیں ہوتی رہی ان کو رسپونڈ نہیں کر رہا، تو بہتر ہے کہ کھل کر پاکستان اپنا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے بیان کرے۔ اور ہو سکتا ہے پاکستان کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان اس طریقے سے ان پر تنقید کرے گا تو یو نیور نو کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایک اوپننگ بن سکے۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک لفظی گولہ باری بھی ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں میرے پاس اطلاع تو نہیں ہے، اس چیز کا بھی خدشہ موجود ہے کہ جو سیز فائر فروری 2021 سے لائن آف کنٹرول پر اس وقت قائم ہے، عین ممکن ہے کہ یہ جو لفظی گولہ باری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی عکاسی یا ریفلیکشن جو ہے وہ ممکن ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے نہ رہے، بٹ لیٹس ہوپ، کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ جو سیز فائر کی جب وائلیشن ہوتی ہے تو دونوں اطراف کشمیری رہتے ہیں، تو نقصان سویلین پاپولیشن کا ہوتا ہے، تو یہ نہ صرف پاکستان کے مفاد میں ہے جو سیز فائر ہے، بلکہ جو کشمیری ہیں دونوں اطراف رہنے والے، یہ ان کے مفاد میں بھی ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔